تو डेटा बेस जो है ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा होता है। लॉजिकली रिलेटेड डेटा का मतलब ये कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का किसी डेटा के साथ रिलेशन का लॉजिक बनता है तो उसको हमने स्टोर करना होगा। ये एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। अगर ऑर्गेनाइज नहीं तो फिर डेटा बेस अप्रोच का फायदा नहीं है। जब डेटा जो होता है ये ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टोर करते हैं, तो उसको हम डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो उसका नेम, फादर नेम, ईमेल, जीपीए, ये जो है डेटा है। और ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर में ये नंबर्स, टेक्स्ट वगैरह, डेट्स वगैरह होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो और ये इंफॉर्मेशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो ऑलरेडी एक एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें जो है जस्ट नेम्स है और उसके आगे कुछ नंबर्स है। फॉर एग्जांपल 2.5, 3.5, 3.0, 3.2। तो अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है, ये नेम्स क्या है, ये कौन है ये लोग, और ये 2.5 और 3.5 ये क्या है। तो इसको अगर मैं प्रोसेस कर लो, प्रोसेस का मतलब ये कि कुछ कॉन्टेक्स्ट इसके साथ ऐड कर लो, कि ऊपर में लिख दो कि लिस्ट ऑफ डेटाबेस स्टूडेंट्स और फिर नेम और उसके आगे जीपीए। तो जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिस्ट है ये स्टूडेंट्स का लिस्ट है डेटाबेस सब्जेक्ट पे, और ये आगे जो 2.5 और 3.5 ये जो है ये स्टूडेंट्स के जीपीए है। तो जो लोग इस को यूज करेंगे तो ये उसके नॉलेज में मतलब इजाफा करेगा। मतलब उनको अब पता होगा कि ये लिस्ट जो है डेटाबेस के स्टूडेंट्स का लिस्ट है और उनका जीपीए है। अच्छा, मीटा डेटा जो है ये डेटा अबाउट डेटा होता है। डेटा दैट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजर डेटा। अच्छा, डेटा दैट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज, डेटा के जो है प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जांपल नेम जो है ये डेटा है। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। नेम का जो है अपना एक लेंथ होगा, फॉर एग्जांपल 10 to 20 करेक्टर्स इसका जो है लेंथ होगा। इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर एग्जांपल करेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम मीटा डेटा कहते हैं। या फॉर एग्जांपल फोन नंबर जो है ये न्यूमेरिक होगा और इसका जो है साइज फॉर एग्जांपल 10 या 11 डिजिट्स होंगे। तो ये क्या है, मीटा डेटा है अबाउट द डेटा। अच्छा, इसी तरह कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजर डेटा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि एक लिस्ट है, उसके साथ कोई क्लास या सब्जेक्ट वगैरह का डिस्क्रिप्शन नहीं है, जस्ट एक लिस्ट है। लेकिन जब मैं इसके साथ ये इंफॉर्मेशन ऐड कर लो कि ये लिस्ट है डेटाबेस स्टूडेंट्स का, तो ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, डेटा को समझने में हेल्प देता है हमें। अच्छा, इसको आगे जो है हम डिस्क्राइब वो करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें जस्ट ये नेम्स गिवन है कि बकर, डोयली, और उसके आगे जस्ट ये नंबर्स हैं और ये मैनेजमेंट, मार्केटिंग और 2.5, 3.4, 2.8 जस्ट ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये बाकी जो ऊपर वाला डेटा है, नेम, आईडी, मेजर, जीपीएस, सेक्शन, कोर्स, क्लास, रोस्टर, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जस्ट अगर ये नेम्स है और उसके आगे ये नंबर्स और ये एब्रिविएशंस और ये जो है 2.5 अगर ये गिवन है, तो ये क्या है, ये फैक्ट्स है या फिगर्स है अबाउट सम ऑब्जेक्ट। तो इसको हम डेटा कहते हैं। अच्छा, जब इस डेटा को मैं प्रोसेस करूंगा, प्रोसेसिंग का मतलब ये होगा कि इसके साथ में ये इंफॉर्मेशन ऐड कर लो कि ये क्लास रोस्टर है, कोर्स का नाम ये है, सेमेस्टर ये है, सेक्शन ये है, और ये नेम, आईडी, मेजर, जीपीए, ये फील्ड्स का नेम में ऐड कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने डेटा को चेंज किया, इंफॉर्मेशन को। अच्छा, ये जो है ये क्या है, ये डेटा है, नेम्स है और उसके आगे कुछ नंबर्स है, तो ये डेटा है। फैक्ट्स है, फिगर्स है अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास कोई कस्टमर या वो है। लेकिन अब हम इससे मतलब कोई मीनिंग नहीं ले सकते। ये कस्टमर्स है या ये क्या है, ये स्टूडेंट्स है, ये नंबर जो है ये क्या है। अच्छा, तो जब हम इसके साथ कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये फिर इंफॉर्मेशन बन जाएगा। डेटा को हमने कन्वर्ट किया इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है इसका इंफॉर्मेशन फॉर्म
یہ ہے مطلب یہ اب انفارمیشن ہے. انفارمیشن کس طرح ہے؟ اب ہمیں جو ہے واضح ہے کہ یہ کوئی کلاس ہے مینجمنٹ بزنس پالیسی کا, سیمسٹر اس کا ہے اسپرنگ, اور یہ نیم ہے اسٹوڈنٹس کے, اور یہ ان کی آئی ڈیز ہے, یہ میجر سبجیکٹس ہیں ان کے, اور یہ جی پی اے ہے. تو یہ کیا ہے انفارمیشن. اور یہ جو اوپر ہم نے ایڈ کیا یہ ہے کانٹیکسٹ. اور کانٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہیلپ یوزر انڈرسٹینڈ ڈیٹا. اچھا تو ہم نے اور جو بک میں جو ایگزامپل تھا اس کو ہم نے کنورٹ کیا انفارمیشن کو. اب جو لوگ اس کو یوز کریں گے تو یہ اس کے نالج میں اضافہ کرے گا, مطلب اس کو اب پتہ چلے گا کہ یہ مینجمنٹ کا کوئی کورس ہے, سیمسٹر یہ ہے, سیکشن یہ ہے, اور یہ نیم اور اسٹوڈنٹس کے نیم ہے, آئی ڈی ہے, میجر ہے, جی پی اے ہے. اچھا اور ڈیٹا کو جب ہم سمرائز فارم میں پریزنٹ کرتے تو یہ بھی انفارمیشن ہوتا ہے. ان ادر وے ٹو کنورٹ ڈیٹا ٹو انفارمیشن, یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ڈیٹا کو کنورٹ کرنا انفارمیشن کو. فار ایگزامپل یہ رائٹ والا جو ایگزامپل ہے یہ کچھ اسٹوڈنٹس ہے اور نیچے جو ہے ایئرز ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس کا کے انرولمنٹ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ 2005 میں اتنے اسٹوڈنٹس تھے, 2006 میں اتنے, اور یہ آہستہ آہستہ جو انکریز ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے انفارمیشن. اور یہ ڈیٹا کو اس طرح ریپرزینٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈیسیشن میکنگ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس جو ہے انکریز ہو رہے ہیں ایئر بائی ایئر, تو ہم نے جو ہے مور فیکلٹی ہائر کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ مطلب رومز اور لیبس وغیرہ کو ہم نے ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو یہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا ڈیٹا کو ہم اس طرح بھی سمرائز فارم میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ لیفٹ والا جو ڈایاگرام ہے کہ مارکیٹنگ میں اتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہے, مینجمنٹ میں اتنے, اکاؤنٹ میں اتنے, تو یہ ڈیسیشن میکنگ کے لیے. گرافیکل ڈسپلیز ہے ٹرن ڈیٹا انٹو یوزفل انفارمیشن. اچھا یہ گرافیکل ڈسپلے جو یہ ڈیٹا کو یوزفل انفارمیشن کو جو ہے کنورٹ کرتا ہے. that managers can use for decision making and interpretation. یہ managers کو decision making میں ہیلپ دیتا ہے. یا ہمارا جو رجسٹرار وغیرہ جو یونیورسٹی کے جو اتھارٹیز ہے ان کو decision making میں یہ ہیلپ دیتا ہے. اچھا آواز آ رہی ہے ساروں کو؟ یس سر آواز ٹھیک ہے. یس سر آ رہی ہے. چلو ٹھیک ہے. تو ڈیٹا کو چینج کرنا انفارمیشن کو, تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ ٹیبل فارم میں اس کو ریپرزینٹ کر لے, اور دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو گرافیکل فارم میں ریپرزینٹ کر لے. اچھا اب میٹا ڈیٹا کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈیٹا ہوتا ہے اباؤٹ دا ڈیٹا, یا ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹ ڈسکرائب دا پراپرٹیز اینڈ کانٹیکسٹ آف یوزر ڈیٹا. اچھا یوزر ڈیٹا, اب یہاں پر ڈیٹا کیا ہے ہمارے پاس؟ کورس ہے, سیکشن ہے, سیمسٹر ہے, نیم, آئی ڈی وغیرہ ہے. تو یہ ڈیٹا ہے. اب اس ڈیٹا کے پراپرٹیز ہیں. پراپرٹیز کیا ہے کہ فار ایگزامپل کورس کا ٹائپ کیا ہوگا؟ الفا نومیرک, اس میں کریکٹرز اور نومیرک دونوں ہوں گے. فار ایگزامپل IDS 209. اچھا کورس کا نیم جو ہوگا اس کا لینتھ 30 ہوگا, اس کا جو ہے ڈسکرپشن کے کورس آئی ڈی اینڈ نیم, اور اس کا سورس کیا ہے اکیڈمک یونٹ. تو یہ کیا ہے یہ ٹائپ اور لینتھ اور منیمم میکسیمم ویلیو, یہ کیا ہے میٹا ڈیٹا ہے یا ڈیٹا کے پراپرٹیز ہے. تو پراپرٹیز آف دا ڈیٹا از کالڈ میٹا ڈیٹا. تو یہ جو کلاس روسٹر ہے یہاں پر جو پچھلے سلائیڈ میں جو ایگزامپل ہم نے کلاس روسٹر کی وہ پڑھی, اس میں جو کورس تھا, سیکشن تھا, تو اس کا میٹا ڈیٹا یہ ہے. اچھا تو یہ کیا ہے ڈسکرپشن آف دا پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس آف دا ڈیٹا انکلوڈنگ ڈیٹا ٹائپس, فار ایگزامپل فیلڈ سائز, الاویبل ویلیوز اینڈ ڈیٹا کانٹیکسٹ. ڈیٹا کانٹیکسٹ بھی جو ہے میٹا ڈیٹا میں آتا ہے. ڈیٹا کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے کہ یہ کلاس روسٹر ہے, سبجیکٹ یہ ہے, سیمسٹر یہ ہے. اچھا ہم جو ہے ڈیٹا بیس کیوں پڑھتے ہیں یا ڈیٹا بیس کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ تو ڈیٹا بیس جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے پہلے جو سسٹم تھا وہ تھا فائل پروسیسنگ. جب کمپیوٹر جو ہے مارکیٹ میں آ گئے فرسٹ ٹائم, تو لوگوں نے انفارمیشنس کو مینیج کرنے کے لیے کمپیوٹرز کو یوز کرنا چاہا. تو اس وقت جو تھا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم نہیں تھا, تو جو سسٹم یوز ہو رہا تھا وہ تھا فائل پروسیسنگ.
تو فائل پروسیسنگ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہے، اس لیے جو ہے ہم آج کل جو ہے ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں. اس کے جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنس. اچھا، فائل پروسیسنگ سسٹم یہ ہے کہ فائل میں ڈیٹا ہوتا ہے اور فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے پروگرام لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو ڈیٹا کا جو ڈسکرپشن ہے، میٹا ڈیٹا جو ہے، اس کو ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے میٹا ڈیٹا کے لیے بھی پروگرامنگ کرنی پڑ رہی تھی. پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنس یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے ڈیٹا یوز کرنا ہے تو اس کا ڈیٹا اس کا میٹا ڈیٹا جو ہے یہ اس کا کوڈ یا جو لاجک ہوتا تھا وہ پروگرام کے اندر، اپلیکیشن پروگرام کے اندر اس کے لیے آپ نے کوڈنگ کرنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. تو ٹریڈیشنل فائل اوپر والا جو یہ ٹریڈیشنل فائل سسٹم ہے اور نیچے جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو تھا پروگرام جو تھا اور ڈیٹا یہ ڈیپینڈنٹ تھے ایک دوسرے پہ. ٹھیک ہے. ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹا ڈیٹا میں کوئی چینج کی تو آپ نے پروگرام میں بھی وہ چینج کرنی تھی. ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا کو آپ نے ایکسیس کرنے کے لیے، وہ فائل کو آپ نے ایکسیس کرنے کے لیے پروگرام کے اندر آپ نے کوڈنگ چینج کرنی پڑتی تھی. آل پروگرامز مینٹین میٹا ڈیٹا فار ایچ فائل دے یوز. ہر ایک پروگرام جو تھا، جو فائل وہ یوز کر رہے تھے، جس فائل سے وہ ڈیٹا ریٹریو کر رہے تھے یا اپڈیٹ کر رہے تھے، تو وہ جو فائل تھا اس میں جو ڈیٹا تھا، اس ڈیٹا کا جو میٹا ڈیٹا تھا وہ ڈیپینڈنٹ تھا پروگرام پہ، یا پروگرام اور میٹا ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھے. جب آپ میٹا ڈیٹا چینج کریں گے تو پروگرام کے اندر بھی آپ نے چینج کرنا پڑتا تھا. اچھا، دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے یہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. فائل پروسیسنگ میں جو ہے ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. ڈفرینٹ سسٹمز یا پروگرام جو ہے ہیو سیپریٹ کاپیز آف دا سیم ڈیٹا. اچھا، ڈفرینٹ جو سسٹمز ہوتے ہیں یا پروگرامز ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے سیم ڈیٹا کے سیپریٹ کاپیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ڈائیگرام ہے، اس ڈائیگرام کو سمجھ کرنے کی کوشش کر لے. اچھا، ہمارے پاس پائن ویلی فرنیچر کمپنی ہے، اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہے. آرڈر ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور پے رول ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے آرڈر فلنگ سسٹم اور انوائسنگ سسٹم، پے رول سسٹم، یہ سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں. اچھا، تو ڈپلیکیشن آف ڈیٹا کیا ہے؟ فار ایگزامپل آرڈر فلنگ سسٹم کو جو ہے کسٹمر کے انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پر کسٹمر ماسٹر فائل ہے. اسی طرح انوائسنگ سسٹم کو بھی جو ہے کسٹمر کے ڈیٹا کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، تو کسٹمر ماسٹر فائل. تو ایک آرگنائزیشن کے اندر سیم ڈیٹا کے 2 کاپیز پڑے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. اس کے برعکس جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم میں اس طرح کی ڈپلیکیشن نہیں ہوتی. یہ ڈیٹا جو ہے یہ ایک سینٹرلائز لوکیشن پہ ہوتا ہے، تو ہر ایک سسٹم سینٹرلائز لوکیشن سے جو ہے ڈیٹا کو ایکسیس کرتا ہے. تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. یہ ڈفرینٹ سسٹمز یا پروگرام جو ہے سیپریٹ کاپیز آف دا سیم ڈیٹا جو ہے سیم ڈیٹا کے ڈفرینٹ کاپیز ہوتے ہیں، تو اس میں پھر ایشو آتے ہیں یہ جو ملٹیپل کاپیز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آرڈر فلنگ سسٹم والے کسٹمر فائل میں نے کچھ مطلب چینج کی، تو یہ چینج میں انوائسنگ سسٹم کا جو کسٹمر ماسٹر فائل ہے وہاں پر بھی میں یہ چینج کروں گا، تو اس سے اور پرابلم جو ہے جنریٹ ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل انکنسسٹنسی، ایک فائل میں فار ایگزامپل میں نے ایک چینج کی اور دوسری فائل میں نے وہ چینج نہیں کی، تو ڈیٹا جو ہے انکنسسٹنٹ ہوگا. اس طرح اس سے جو ہے اسپیس بھی یہ جو ہے اسپیس بھی زیادہ آکوپائی کرے گا. اچھا، تو فائل پروسیسنگ ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ میں ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنس. پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے. ڈپلیکیشن آف ڈیٹا، ڈیٹا جو تھا سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز ہوتے تھے. اچھا، لمیٹڈ ڈیٹا شیئرنگ، اس میں جو ہے ڈیٹا شیئرنگ لمیٹڈ ہوتا تھا. نو سینٹرلائز کنٹرول آف ڈیٹا. فار ایگزامپل یہ جو ہے ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم ہے پائن ویلی فرنیچر کمپنی کا، تو یہاں پر کوئی جو ہے شیئرنگ مطلب ڈیٹا شیئر نہیں ہے. ہر ایک سسٹم کا جو اپنا فائل ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ کسٹمر ماسٹر فائل جو انوائسنگ سسٹم میں ہے اور یہ آرڈر فلنگ سسٹم میں جو کسٹمر ماسٹر فائل، یہ سیم ڈیٹا کے 2 کاپیز ہے، تو یہ شیئربل نہیں ہے
فائل پروسیسنگ سسٹم میں، تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا، لینتھی ڈیولپمنٹ ٹائمز. جب پروگرامر جو ہے اپلیکیشن پروگرامز ڈیولپ کرتے تھے تو بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا. ٹائم کیوں جو ہے لگے گا؟ آپ نے جو ہے جب کسی ڈیٹا کو یا فائل کو آپ نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ نے ہر ایک کے لیے جو ہے ہر ایک فائل کے لیے الگ الگ پروگرام ڈیولپ کرنا پڑتا تھا. اسی طرح میٹا ڈیٹا بھی ہر ایک فائل کا ڈیفرنٹ ہوتا تھا، تو میٹا ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی آپ نے پروگرام کے اندر چینج کرنی پڑتی تھی. تو اس سے جو ہے مطلب ڈیولپمنٹ ٹائم آپ کا بڑھ جاتا ہے. اچھا، ایکسیسو پروگرام مینٹیننس، اس پہ جو 80% جو ہے بجٹ آپ کا اس پہ یوز ہوتا ہے. مینٹیننس یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں نے کسٹمر ماسٹر فائل آرڈر فلنگ سسٹم میں نے کسٹمر ماسٹر فائل میں کچھ چینج کی، تو یہ چینج میرے انوائسنگ سسٹم کے جو کسٹمر ماسٹر فائل ہے اس میں بھی میں کروں گا. اب ان فائلز کو ایکسیس کرنے کے لیے جو کوڈ ہے وہ کوڈ بھی آپ نے چینج کرنا ہوگا. تو یہ جو کسٹمر ماسٹر فائل ہے آرڈر فلنگ سسٹم میں ہے اور انوائسنگ سسٹم کا جو کسٹمر ماسٹر فائل ہے، یہ دو فائل جو ہے یہ تقریباً 5 پروگرامز اس کو ایکسیس کر رہے ہیں. پروگرام اے بی سی آرڈرز ڈپارٹمنٹ میں اور اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ایک پروگرام اے اور بی. تو آپ نے 5 پروگرامز کے کوڈ کے اندر آپ نے چینج کرنا پڑے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ پروگرام کی مینٹیننس بڑھے گی. تو یہ جو ہے 5 اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز ہم اس لیے پڑھتے تاکہ ہمیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کے ایڈوانٹیجز کا پتہ چل جائے. اچھا، پرابلمز ود ڈیٹا ڈیپینڈنسی. پروگرام اور ڈیٹا جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. یہ پروگرام اور ڈیٹا ڈیپینڈنس، یہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہے فائل پروسیسنگ کا. تو اس سے کیا مسئلے مطلب آ سکتے؟ تو ایچ اپلیکیشن پروگرامر مسٹ مینٹین ہز ہر اون ڈیٹا. ہر ایک اپلیکیشن پروگرامر جو ہے وہ اپنا جو ہے میٹا ڈیٹا مینٹین کرے گا. تو ہر ایک اپلیکیشن پروگرامر جو ہے اس نے جو ہے اپنے پروگرام کے لیے میٹا ڈیٹا کو مینٹین کرنا پڑے گا. یہ جو ہمارے پاس پروگرام 1 2 3 ہے تو ہر ایک کا جو ہے الگ الگ میٹا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو each application program needs to include code for the metadata of each file. اچھا، اب اگر ہر ایک فائل کا الگ الگ میٹا ڈیٹا ہے تو اس میٹا ڈیٹا کے لیے ہر ایک پروگرام کے اندر مطلب ہم نے کوڈ کو چینج کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل پروگرام 1 کے میٹا ڈیٹا میں میں نے اگر کوئی چینج کی تو اس چینج کے لیے میں پروگرام 1 کے کوڈ میں بھی چینج کروں گا. اسی طرح پروگرام 2 اور 3. ٹھیک ہے. اچھا، ایچ اپلیکیشن پروگرام مسٹ ہیو اٹس اون پروسیسنگ روٹینز فار ریڈنگ، انسرٹنگ، اپڈیٹنگ اینڈ ڈیلیٹنگ ڈیٹا. اچھا، اب ہم نے اگر ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہر ایک پروگرام کا جو ہے الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے. تو ریڈنگ اپڈیشن کے لیے ہر ایک پروگرام کے اندر ہم نے چینج کرنی پڑے گی. تو اس سے جو ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا، لیک آف کوآرڈینیشن اینڈ سینٹرل کنٹرول. کوئی جو ہے سینٹرل کنٹرول نہیں ہے، ہر ایک پروگرام کا اپنا ڈیٹا ہے. اب نیچے جو یہ ڈائیگرام ہے تو یہاں پر سینٹرل کنٹرول ہے. ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑی ہے اور میٹا ڈیٹا جو ہے اور پروگرام ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو یہاں پر سینٹرل کنٹرول ہے ڈیٹا کا. نان اسٹینڈرڈ فائل فارمیٹس. فائل کے جو فارمیٹس ہیں وہ مطلب اسٹینڈرڈ نہیں ہوتے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اس طرح ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں جو ہے کچھ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں یوزنگ ڈی بی ایم ایس. اچھا، تو یہ ڈیٹا بیس اور فائل پروسیسنگ سسٹمز کا جو ہے موازنہ ہے. مطلب ٹریڈیشنل فائل سسٹم میں کیا ہوتا ہے، پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے یہ اس ڈائیگرام میں مطلب ہے گیون ہے. ایک ڈس ایڈوانٹیج فائل پروسیسنگ سسٹم کا یہ تھا کہ پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے میٹا ڈیٹا میں کوئی چینج کیا تو آپ نے پروگرام کے اندر بھی چینج کرنا پڑے گا. اچھا، اسی طرح جو ہے سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز ہو سکتے ہیں ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں. اس کے برعکس جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں
آپ کا پروگرام اور ڈیٹا جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، بلکہ میٹا ڈیٹا جو ہے ایک سینٹرل لوکیشن پہ پڑا ہوتا ہے، اس کو ہم ریپوزیٹری کہتے ہیں، بعد میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. اچھا، یہ ڈیٹا شیئریبل بھی ہوتا ہے. ڈیٹا جو ہے نیچے یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑے ہے اور سارے پروگرامز اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم نے کوئی چینج کرنی ہے میٹا ڈیٹا میں تو ایک جگہ پر ہم چینج کریں گے تو پروگرام مینٹیننس بھی یہاں پر کم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیٹا انکنسسٹنسی کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا یا ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوگا، جبکہ ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا اور یہ مسئلے اس میں ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ پائن ویلی فرنیچر کمپنی کا جو ہے سسٹم ہے فائل پروسیسنگ سسٹم، تو اس میں انہوں نے یہ ڈپلیکیٹ ڈیٹا کا جو ایگزامپل ہے یہ مینشن کیا ہے کہ کسٹمر ماسٹر فائل آرڈر فلنگ سسٹم میں اور انوائسنگ سسٹم میں کسٹمر ماسٹر فائل میں سیم ڈیٹا ہے لیکن دو جگہ پہ پڑی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ڈپلیکیشن کا مسئلہ ہے. اچھا، پرابلمز ود ڈیٹا ریڈنڈنسی، یہ جو ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں مسئلے کیا، مطلب اس سے کیا مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے اسپیس ہمارا زیادہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگا. اسپیس اگر ایک ڈیٹا ایک فائل ہے دو جگہ پہ پڑی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے ایک فائل کے مقابلے میں اگر یہ دو جگہ پہ اس کی کاپیز ہے تو اس کے لیے اسپیس زیادہ ریکوائرڈ ہوگی. اچھا، اچھا کازز مور مینٹیننس. اچھا، مینٹیننس بھی اس کا جو ہے مشکل ہوگا. مینٹیننس اس طرح مشکل ہوگا کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے جو ایگزامپل دی، فار ایگزامپل آرڈر فلنگ سسٹم کے کسٹمر ماسٹر فائل میں نے کوئی چینج کی تو پروگرام اے بی سی میں چینج کروں گا اس کے کوڈ میں. اسی طرح اگر انوائسنگ سسٹم کے کسٹمر ماسٹر فائل میں نے کوئی چینج کی تو پروگرام اے اور بی میں اس کے کوڈ میں چینج کروں گا. تو کیا ہے؟ مینٹیننس زیادہ اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی. اور سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈیٹا چینجز ان ون فائل کوڈ کاز انکنسسٹنسیز. فار ایگزامپل میں نے آرڈر فلنگ سسٹم کے کسٹمر ماسٹر فائل میں ایک چینج کی، ان دو فائلز کا مطلب یہ کہ سیم ڈیٹا دونوں میں پڑا ہے. تو فار ایگزامپل کسی کسٹمر کے نیم میں نے کوئی چینج اس فائل میں کی اور اس فائل میں نے وہ چینج نہیں کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں میں اب ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہے. فار ایگزامپل یہاں پر کوئی کسٹمر ہے، اس کا نیم چینج ہو گیا اور وہ چینج میں نے اس فائل میں نہیں کی، تو سیم کسٹمر ہوگا دونوں فائلز میں لیکن ان کے نام ڈیفرنٹ ہوں گے. تو یہ ڈیٹا کیا ہے؟ انکنسسٹنٹ ہے. انکنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سیم ڈیٹا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا جو ہے ایگزام سیکشن میں اس کا نام ہے صرف دانیال اور اسکالرشپ سیکشن میں اس نے اپنا نام اپڈیٹ کیا دانیال سکندر یا اس طرح. تو سیم اسٹوڈنٹس ہے لیکن ایک جگہ پر اس کا نام صرف دانیال ہے اور دوسرے سیکشن میں اسکالرشپ سیکشن میں فار ایگزامپل اس کا نام دانیال سکندر ہے اس طرح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہے. انکنسسٹنٹ کا مطلب یہ کہ ڈیٹا دونوں جگہ پہ ایکچولی سیم ہے لیکن نظر نہیں آ رہا سیم. اچھا، تو یہ جو ہے ڈیٹا انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرتا ہے. یہی ڈیٹا انٹیگریٹی ہے کہ ایک جگہ پہ مطلب میرا نام فار ایگزامپل وسیعت ہے اور دوسری جگہ پہ انجینئر وسیعت ہے اس طرح، تو یہ جو ہے ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہے یا ڈیٹا انٹیگریٹی مطلب نہیں ہے اس میں. اچھا، تو یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے پڑھے ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم کا، تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ، مطلب ڈیٹا بیس اپروچ. تو ڈیٹا بیس اپروچ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا جو ہے شیئربل ہوتا ہے. ایک اس کے لیے ایک سینٹرل ریپازیٹری ہوتی ہے. مطلب سینٹرل ریپازیٹری کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا جو ہے ایک جگہ پہ سٹور ہوتی ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے ایک جگہ پہ پڑی ہے تو ایگزام سیکشن بھی وہاں سے وہی ڈیٹا ایکسیس کرتا ہے، اسکالرشپ سیکشن بھی وہاں سے وہ ڈیٹا ایکسیس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹا شیئربل ہے، ایگزام سیکشن والے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور اسکالرشپ سیکشن والے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیٹا بیس اپروچ میں جو ہے ڈیٹا از مینیجڈ بائی اے کنٹرولنگ ایجنٹ. ایک کنٹرولنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو مینیج کرتا ہے. کنٹرولنگ ایجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جہاں سے ہم ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا،
डेटा بیس اپروچ میں جو ہے ڈیٹا جو ہے ایک اسٹینڈرڈائزڈ اور ایک کنوینئنٹ فارم میں ہوتا ہے. اسٹینڈرڈائز کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے ای میل کو سیو کرنا ہے اسٹوڈنٹ کا یا کسی کا بھی, تو اس کا ایک خاص فارمیٹ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے @ اور کوئی اس کے بعد جو ہے کوئی مطلب ہوگا ویب سائٹ کا نیم ہوگا, فار ایگزامپل gmail.com. تو ڈیٹا جو ہے ایک اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ میں ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم نے جو ہے NIC کو اسٹور کرنا ہے تو اس کا بھی اپنا جو ہے ایک خاص اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے لیے جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ جس کے تھرو ہم جو ہے ڈیٹا کو انسرٹ کر سکتے ہیں, ریٹریو کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, لیب میں آپ جو ہے اس کو یوز کریں گے, یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اس میں آپ جو ہے ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں, اپڈیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ آپ اس کے تھرو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے دیٹ از یوز ٹو کریٹ, مینٹین اینڈ پرووائڈ کنٹرول ایکسیس ٹو یوزر ڈیٹا بیسز. یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ڈیٹا بیس ہے, اس میں امپلائیز اور آرڈر, انوینٹری, پرائسنگ اینڈ کسٹمر ڈیٹا, اس میں جو ہے ڈیٹا پڑی ہے. یہ انہوں نے پائن ویلی فرنیچر کمپنی کا ایگزامپل دیا ہے. تو یہ ڈیٹا ہم ایکسیس کریں گے تھرو DBMS, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو. اور DBMS کیا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اچھا, تو یہ جو پائن ویلی فرنیچر کمپنی میں ڈفرینٹ سسٹم تھے, آرڈر فلنگ سسٹم, انوائسنگ سسٹم, پے رول سسٹم. تو یہ جو ڈفرینٹ سسٹم ہے یہ DBMS کے تھرو سینٹرل ڈیٹا بیس سے امپلائیز اور آرڈر, انوینٹری وغیرہ کے کا جو ڈیٹا ہے DBMS کے تھرو ایکسیس کریں گے. تو اب یہاں پر جو ہے ڈیٹا ایک سینٹرل لوکیشن میں پڑی ہے, سینٹرل ڈیٹا بیس میں, اور سارے جو سسٹمز ہیں ہمارے پاس, آرڈر فلنگ سسٹم یا انوائسنگ یا پے رول جو بھی ہے, وہ DBMS کے تھرو اس ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو DBMS ہے یہ ڈیٹا ریسورسز کو مینیج کرتا ہے. مینیجنگ کا مطلب یہ کہ ڈیٹا کو انسرٹ کرنا, ریٹریو کرنا, اپڈیٹ کرنا. جس طرح آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ سافٹ ویئر ریسورسز مینیج کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پر ہم جو ہے ڈیٹا بیس جو اپروچ ہم فالو کریں گے اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, ڈیٹا بیس کے انوائرمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس ہیں, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ایک ہے ڈیٹا ماڈل. تو ڈیٹا ماڈل کیا ہے؟ ڈیٹا ماڈل جو ہے گرافیکل سسٹم ریلیشن شپ آف ڈیٹا. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ جو پائن ویلی فرنیچر کمپنی کا جو پروجیکٹ ایز اے ایگزامپل ہم نے لی ہے, وہاں پر کسٹمر, آرڈر اور پروڈکٹ جو تھے. تو یہ جو ہمارے پاس کسٹمر, آرڈر اور پروڈکٹ, ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہم بناتے ہیں ڈائیگرامیٹیکلی, گرافیکلی, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا ماڈل. اچھا, ڈیٹا ماڈل کیا ہوتا ہے؟ یہ گرافیکل سسٹم ہوتا ہے کیپچرنگ نیچر اینڈ ریلیشن شپ آف ڈیٹا. فار ایگزامپل یونیورسٹی میں جو ہے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کچھ سبجیکٹس میں ایگزامس دیے ہیں, تو اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہم بنائیں گے کسی مطلب کورس کے ساتھ کہ اس اسٹوڈنٹ نے یہ جو کورس ہے اس کا ایگزام دیا ہے اور اس میں اس نے اتنا GPA لیا ہے. تو ڈیٹا ماڈل کیا ہوتا ہے؟ گرافیکل سسٹم ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ ڈیٹا ماڈلز. ڈیٹا ماڈلز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس جو اینٹیز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کسٹمر, آرڈر, پروڈکٹ, ان کے درمیان ریلیشن شپ جب ہم ڈرا کرتے ہیں تو یہ جو ڈائیگرام ہمارے پاس بنتا ہے اس کو ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں. اسی طرح اسٹوڈنٹس کے کیس میں فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ اور اس کے جو ہے فار ایگزامپل کورسز کے درمیان جب ہم ریلیشن بنائیں گے تو یہ بھی ڈیٹا ماڈل کا ایگزامپل ہے. اچھا, پھر ڈیٹا ماڈلز کے 2 ٹائپس ہے, ایک ہے انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل اور ایک ہے پروجیکٹ ڈیٹا ماڈل. تو انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل جو ہے یہ آبسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے, یہ مطلب ہائی لیول جو اینٹیز ہوتے ہیں اینڈ ریلیشن شپس آرگنائزیشن کے لیے, ان کے درمیان مطلب جب ہم ریلیشن ڈرا کرتے تو یہ انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ لیفٹ میں جو ڈائیگرام ہے یہ کیا ہے؟
لیفٹ سائڈ پہ جو ڈائیگرام ہے یہ انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل ہے. انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جو مین انٹیٹیز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل پائن ویلی فرنیچر کمپنی میں کسٹمر, آرڈر اور پروڈکٹ, ان کے درمیان جب ہم ریلیشنز ڈرا کرتے تو یہ جو ماڈل ہوتا ہے اس کو ہم انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں. اچھا, پروجیکٹ لیول ڈیٹا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے ڈیٹیل فارم میں ہوتا ہے. پروجیکٹ لیول ڈیٹا ماڈل یہ تھوڑا جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل رائٹ سائڈ کے کا جو ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے کسٹمر کے ساتھ کسٹمر آئی ڈی اور کسٹمر نیم کچھ زیادہ ڈیٹیل ہم نے ایڈ کی. اس طرح آرڈر میں جو ہے آرڈر آئی ڈی, کسٹمر آئی ڈی اور آرڈر ڈیٹ یہ ہم نے ایڈ کی. تو یہ ڈائیگرام زیادہ ڈیٹیل میں ہے. تو جب ہم تھوڑا جو ہے زیادہ ڈیٹیل میں اس ڈائیگرام کو ریپرزینٹ کرتے تو یہ پروجیکٹ لیول ڈیٹا ماڈل بن جاتا ہے. اور یہ لیفٹ پہ جو ہے یہ کیا ہے, انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل. انٹرپرائز ڈیٹا ماڈل جو اس میں مین انٹیٹیز ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ریلیشن شپ. اچھا, پروجیکٹ لیول ڈیٹا ماڈل میں جو ہے اینٹیٹیز اور ان کے درمیان ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں, لیکن اینٹیٹیز کے کچھ ایٹریبیوٹس بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسٹمر ایک اینٹیٹی ہے اور اس کے ایٹریبیوٹس کسٹمر آئی ڈی اور کسٹمر نیم بھی ہم نے ایڈ کی. اس طرح باقی اینٹیٹیز کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایٹریبیوٹس ایڈ کی. تو یہ جو ڈیٹا ماڈل ہے یہ کیا ہے, پروجیکٹ لیول ڈیٹا ماڈل. اچھا, جب کوئی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک آئے گا اور آپ کو مطلب وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو جو ہے کویسچن کرنے کا موقع دیا جائے گا. لیکن فی الحال یہ جو ہے بیسک چیزیں اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا, اینٹیٹی کیا ہوتی ہے؟ اینٹیٹی اچھا, ناؤن فارم ڈسکرائبنگ اے پرسن. فار ایگزامپل کسٹمر جو ہے یہ ایک اینٹیٹی ہے یا اسٹوڈنٹ ایک اینٹیٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پلیس بھی اینٹیٹی ہو سکتی ہے. پلیس کا ایگزامپل, فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے, اس میں مطلب فار ایگزامپل لیب ہے, اس میں اتنے کمپیوٹرز ہے اور اتنے جو ہے چیئرز ہے. اس طرح اگر ہم نے مطلب کسی لیب کے انفارمیشن ہم نے ایڈ کرنے ہے تو یہ ایک اینٹیٹی بن جاتی ہے. اچھا, آبجیکٹ فار ایگزامپل وہیکل ہے, اس کے مطلب انفارمیشن ہم اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل وہیکل, انجن کیپیسٹی وغیرہ. ایونٹ, یہ ایگزام جو ہے ایونٹ ہے, تو ایونٹ بھی ایک اینٹیٹی ہے یا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اس ڈائیگرام میں یہ کسٹمر, آرڈر, پروڈکٹ یہ کیا ہے, یہ اینٹیٹیز ہے. تو کسٹمر کیا ہے, یہ پرسن ہے. آرڈر کیا ہے, آرڈر کو ہم جو ہے کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں. پروڈکٹ بھی ایک اینٹیٹی ہے. اچھا, کمپوزڈ آف ایٹریبیوٹس. اچھا, اینٹیٹیز کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. ایٹریبیوٹس کیا ہے, کریکٹرسٹکس. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو ہے نیم, فادر نیم, ای میل, سیمیسٹر, ڈپارٹمنٹ, یہ اسٹوڈنٹ کے کیا ہے, ایٹریبیوٹس ہے. اور اسٹوڈنٹ جو بذات خود ہے یہ کیا ہے, اینٹیٹی ہے. تو ہر ایک اینٹیٹی کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. اچھا, ریلیشن شپس کیا ہے, ریلیشن شپس جب دو یا دو سے زیادہ جو اینٹیٹیز ہیں ان کے درمیان جب ہم ریلیشن شپ مطلب ان کے درمیان ضرور جو کوئی ریلیشن شپ ہوگا. فار ایگزامپل کسٹمر جو ہے پلیسز آرڈر, تو کسٹمر اور آرڈر کے درمیان جو ہے پلیسز کا ریلیشن شپ ہے. اسی طرح فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ, فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ از رجسٹرڈ فار اے پرٹیکولر سبجیکٹ, تو اسٹوڈنٹ اور سبجیکٹ کے درمیان جو ہے رجسٹریشن کا جو ہے ریلیشن شپ ہے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ یوزولی ون ٹو مینی یا مینی ٹو مینی ہو سکتی ہے. ون ٹو مینی کا مطلب یہ ہے, فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ملٹیپل سبجیکٹس رجسٹر کروا سکتا ہے. اچھا, اس کے ایگزامپلز یہاں پر ہے. فار ایگزامپل ون ٹو مینی, ایک کسٹمر ایک یا ایک سے زیادہ آرڈر پلیس کر سکتا ہے. ایک آرڈر میں ایک یا ایک سے زیادہ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں. تو کسٹمر اور آرڈر کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ ہے ون ٹو مینی. تو ریلیشن شپ ون ٹو مینی یا مینی ٹو مینی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہے. ایک کسٹمر جو ہے ملٹیپل آرڈرز پلیس کر سکتے ہیں. اچھا, ون ٹو مینی ریلیشن شپ کو ہم نے کس طرح, یہ جو کرو کا جو فوٹ کا جو نشان ہے اس سے ہم جو ہے ون ٹو مینی ریلیشن شپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک آرڈر میں ملٹیپل آرڈر لائنز
ہو سکتے ہیں. آرڈر لائن کیا ہے؟ فار ایگزامپل آرڈرس کا ایک لسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک آرڈر میں ہم نے کوئی جو ہے پروڈکٹ آرڈر کی، دوسرے میں، تیسرے میں، تو یہ کیا ہے؟ آرڈر لائن. تو ایک آرڈر میں فار ایگزامپل آپ کسی چیز کا آرڈر دیتے، کچھ بازار سے کچھ چیزیں منگواتے، تو آپ کسی کو کہتے کہ یہ چیز بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ. تو یہ کیا ہے؟ آرڈر لائنز ہے ملٹیپل. تو ایک آرڈر میں ملٹیپل آرڈر لائنز ہو سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ون ٹو مینی. اسی طرح ایک پروڈکٹ جو ہے ملٹیپل آرڈر لائنز میں ہو سکتا ہے. تو پروڈکٹ اور آرڈر لائن میں بھی ون ٹو مینی ریلیشن شپ ہے. تو اسی طرح آرڈر اور پروڈکٹ کے درمیان جو ہے مینی ٹو مینی ریلیشن شپ ہوگا. مینی ٹو مینی ریلیشن شپ. اچھا، تو ریلیشن شپ جو یہ اینٹیز کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ یوزولی جو ہے ون ٹو مینی یا مینی ٹو مینی ہو سکتی ہے. اچھا، ریلیشنل ڈیٹا بیسز کیا ہے؟ جب ہم ڈیٹا بیس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، جس میں جو ہے ٹیبلز ہوتے ہیں، ٹیبلز یا ریلیشنز. اچھا، یہ ٹیبلز یا ریلیشنز جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اینٹیز کو. کس طرح اینٹیز کو؟ فار ایگزامپل میں نے ایک ٹیبل کریٹ کی اور اس کا نام میں نے رکھا کسٹمر. ٹھیک ہے، تو ٹیبل میں ٹیبل کا نام کسٹمر ہو گیا. اس میں کچھ فیلڈز بھی ہوں گے. فار ایگزامپل اس کا مطلب اس میں جو ہے کسٹمر آئی ڈی، کسٹمر نیم. تو یہ کیا ہے؟ ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں ریلیشنز ہوتے ہیں یا ٹیبلز ہوتے ہیں، اور یہ ٹیبل جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اینٹیز کو. اور پرائمری فارن کیز ریپرزینٹنگ ریلیشن شپس. اچھا، پرائمری اور فارن کیز جو ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اور ٹیبلز کے درمیان جب ہم ریلیشنز بناتے ہیں تو پرائمری اور فارن کی کے تھرو بناتے ہیں. اچھا، اس کا ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو پرائمری اور فارن کی کا. فار ایگزامپل ایک ریلیشن ہے یا ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ. اس میں اسٹوڈنٹ کے جو ہے بیسک انفارمیشنز ہے، نیم، رجسٹریشن نمبر، فادر نیم، ای میل وغیرہ، ڈپارٹمنٹ، سمیسٹر. یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل کا نام ہے اسٹوڈنٹ. ایک دوسرا جو ہے ٹیبل ہے فار ایگزامپل اسکالرشپ، کہ اس اسٹوڈنٹ نے کبھی اسکالرشپ لی ہے. اسکالرشپ ٹیبل میں اس کا ڈیٹیل ہوگا کہ پلانا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے جو ہے پلانا اسکالرشپ اور اس کا اتنا اماؤنٹ ہے یہ لیا ہے. تو اب اسٹوڈنٹ اور اسکالرشپ کا جو ٹیبل ہے ان کے درمیان ہم ریلیشن بنائیں گے. تو ریلیشن ہم کس طرح بنائیں گے؟ پرائمری اور فارن کی میں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ٹیبل میں اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر جو ہے یہ پرائمری کی ہے. پرائمری کی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک فیلڈ ہوتا ہے ٹیبل میں، فیلڈ یا کالم، جو کہ ہر ایک ریکارڈ کو یونیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ پرائمری کی ہے. اچھا، فارن کی. اب اسکالرشپ اور اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے درمیان جب میں ریلیشن بناؤں گا تو اسکالرشپ ٹیبل میں بھی میں جو ہے کیا مطلب اس میں فیلڈز کیا ہوں گے؟ اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر اور اس کا جو اسکالرشپ ڈیٹیل ہے. تو اب اسٹوڈنٹ اور اسکالرشپ ٹیبل ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اس کا ریلیشن بنائیں گے؟ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ٹیبل میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا رجسٹریشن نمبر ہے فار ایگزامپل 18 FSE 10. یہ اسٹوڈنٹ ٹیبل میں کسی اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر ہے. اچھا، اسکالرشپ سیکشن میں اسکالرشپ ٹیبل میں بھی ایک فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہے، مطلب ہم نے ایک ریکارڈ انسرٹ کی ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر ہے فار ایگزامپل 18 FSE 10 اور اس کا جو اسکالرشپ ڈیٹیل ہے. تو اب ہم ان دو ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے یہ اسکالرشپ لی ہے. تو پرائمری اور فارن کی کا تھوڑا بہت کانسیپٹ یہ ہے، اور جو ڈیٹیل میں ہم جو ہے بعد میں پڑھیں گے. اچھا، اچھا، یہ جو کسٹمر آئی ڈی اور پروڈکٹ آئی ڈی یہ پرائمری کیز ہے اور یہ انڈر لائن ہوتی ہے. یہ اس کا جو ہے ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے. اچھا، یہ تو ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی ریلیشن شپس ہیں. اچھا، یہ جو ہم نے پہلے بات کی ایک ایگزامپل کی کہ ریلیشنز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں. اچھا، ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشنز ہوتے ہیں یا ٹیبلز ہوتے ہیں، اور یہ ٹیبلز ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور یہ ریلیشن شپ ہم کس طرح بناتے ہیں؟ یوزنگ پرائمری اینڈ فارن کی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ لیفٹ میں جو یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہے آرڈر. تو اب ہر ایک آرڈر کا جو ہے اپنا ایک آئی ڈی ہوگا، آرڈر آئی ڈی اور آرڈر ڈیٹ. اچھا، یہ آرڈر ہے اور یہ اس ڈیٹ پہ یہ آرڈر جو ہے پلیس کی گئی ہے. اچھا، یہ آپ کو نظر آئے گی شاید، یہ 4 جو ہے 4 کیا ہے؟ 4 کسٹمر کی آئی ڈی ہے.
کسٹمر کی آئی ڈی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اس کا اپنا جو آئی ڈی ہے 1, یہ اس ڈیٹ پہ یہ آرڈر پلیس کی گئی تھی. کس نے یہ آرڈر پلیس کی تھی؟ کسٹمر جس کا آئی ڈی 4 ہے, جس کا آئی ڈی 4 ہے. اب یہ 4 کیا ہے؟ یہ کسٹمر ٹیبل میں کسٹمر کا جو پرائمری کی ہے یا جو اس کا اپنا کی ہے. تو اب ہم نے آرڈر اور کسٹمر ٹیبل کے درمیان ہم نے ایک ریلیشن بنائی. کس طرح ریلیشن بنائی؟ پرائمری اور فارن کی کے تھرو. اب یہاں پر پرائمری اور فارن کی کون کون سے ہیں؟ یہ جو کسٹمر ٹیبل میں 4 ہے یہ پرائمری کی ہے. یہ 4 جو کسٹمر آئی ڈی یہ ہم نے آرڈر ٹیبل میں ہم نے یوز کی ہے 4. تو آرڈر ٹیبل میں یہ 4 کیا ہے؟ یہ فارن کی ہے, فارن کی. اچھا, اسی طرح آرڈر لائن ٹیبل, یہ جو سینٹر والا جو ٹیبل ہے اس میں آرڈر لائن, تو آرڈر لائن کا 1 جو ہے یہ پرائمری کی ہے. اچھا, یہ 2 جو ہے 2 کیا ہے؟ پروڈکٹ کی آئی ڈی. تو پروڈکٹ آئی ڈی رائٹ والے ٹیبل میں پروڈکٹ کی آئی ڈی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آرڈر لائن اور پروڈکٹ آئی ڈی, پروڈکٹ جو ٹیبل, ان دو ٹیبلز کو ہم ان کے درمیان ہم ریلیشن بنا سکتے ہیں. کس طرح ریلیشن بنا سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل آرڈر لائن اس کا آئی ڈی 1 ہے اور اس میں جو ہے پروڈکٹ کی آئی ڈی 2 ہے. تو یہ 2 یہاں پر فارن کی ہے اور یہاں پر یہ پرائمری کی ہے. تو ان دو ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپ ہم نے کس طرح بنائی؟ یوزنگ پرائمری اینڈ فارن کی. اچھا, ریلیشن شپس established in special columns that provide links between tables. اچھا, یہ اسپیشل کالمز ہوتے ہیں, یہ جو پرائمری اور فارن کے ہوتے ہیں یہ اسپیشل کالمز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس ٹیبل میں جو آرڈر آئی ڈی ہے تو آرڈر آئی ڈی کیا ہے؟ یہ پرائمری کی ہے. اسی طرح اس ٹیبل میں فار ایگزامپل پرائمری کی کے علاوہ جو دوسرا جو فیلڈ ہے یہ فارن کی ہے. اچھا, یہ جو 1.3 میں جو ڈائیگرام تھا یہ اس کا انٹرپرائز ماڈل, یہ ہے انٹرپرائز ماڈل. انٹرپرائز ماڈل کیا ہے؟ انٹرپرائز ماڈل میں اینٹیٹیز, جو بیسک اینٹیٹیز ہوتے ہیں ان کے درمیان ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے مطلب اچھا, اس کے برعکس جو پروجیکٹ لیول اور ڈیٹا ماڈل ہوتے ہیں اس میں اینٹیٹیز اور اس کے ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ انٹرپرائز ماڈل ہے فگر 1.3 جو سیگمنٹ ہے اس کے لیے. اچھا, اس ڈائیگرام میں اگر آپ جو ہے دیکھ لیں تو کسٹمر کا جو ہے ٹیبل یا جو اینٹیٹی ہے یا جو ڈیٹا ہے یہ آرڈر اور انوینٹری دونوں کے لیے ایکسیسیبل ہے. یہ کسٹمر ڈیٹا ہے یہاں پر پڑی ہے, تو یہ آرڈر اور انوینٹری دونوں کے لیے یہ ایکسیسیبل ہے. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا ایک فائدہ ڈیٹا بیس اپروچ کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ایک جگہ پہ اسٹور ہوتا ہے اور سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز نہیں ہوتے. فار ایگزامپل جو پریویس ڈائیگرام ہم نے دیکھا پائن ویلی فرنیچر کمپنی کے لیے, وہاں پر کسٹمر ماسٹر فائل کے 2 کاپیز پڑے تھے اور ہر ایک سسٹم کا الگ الگ کاپی تھا. یہاں پر جو ایک کسٹمر ڈیٹا بیس اپروچ میں کسٹمر کا ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑا ہوگا اور آرڈر اور انوینٹری یا جو بھی سسٹمز ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب ہم جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ کے ایڈوانٹیجز پڑھیں گے. جو ڈس ایڈوانٹیجز تھے فائل پروسیسنگ سسٹم کے, اس کا سولوشن جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ میں ہے. تو پروگرام اور ڈیٹا انڈیپینڈنس. ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں پروگرام اور میٹا ڈیٹا جو تھا وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ تھا, جبکہ اس کے برعکس ڈیٹا بیس اپروچ میں پروگرام اور ڈیٹا ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. اچھا, میٹا ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ ایک سینٹرل لوکیشن پہ پڑا ہوتا ہے جس کو ہم ریپوزیٹری کہتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ریپوزیٹری جو ہے یہاں پر جو ہے میٹا ڈیٹا پڑا ہوگا. اچھا, ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا ریڈنڈنسی کا پرابلم تھا, جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا ریڈنڈنسی ہوتی ہے لیکن یہ پلینڈ ہوتی ہے. ہر جگہ پہ ریڈنڈنٹ ڈیٹا نہیں ہوتا, لیکن اگر ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہوتا ہے تو پلینڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے مطلب ڈیٹا بیس ڈیزائنرز نے کوئی پلاننگ کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا ریڈنڈنسی کا ایک فائدہ یہ کہ مطلب اس سے اسپیڈ جو ہے ڈیٹا ریٹریونگ کا اسپیڈ زیادہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہمیں جو ہے ریڈنڈنٹ ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے.
تو ڈیٹا بیس اپروچ میں پلینڈ ڈیٹا ریڈنڈنسی ہوتی ہے. اچھا امپرووڈ ڈیٹا کنسسٹنسی. چونکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا ایک سینٹرل جگہ پہ پڑی ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں, تو ڈیٹا کنسسٹنسی اس میں امپرووڈ ہوتی ہے. سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز چونکہ نہیں ہوتی اس میں, تو انکنسسٹنسی کے چانسز بہت کم ہوتی ہے. فار ایگزامپل یونیورسٹی میں اگر اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑی ہے اور ایگزام سیکشن, اسکالرشپ سیکشن یا جو بھی سیکشن ہے وہ سیم ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ایکسیس کرتے تو ڈیٹا جو ہے کنسسٹنٹ ڈیٹا ہوگا. اب اگر ڈیٹا جو ہے سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز ہوں گے تو اس میں پھر ڈیٹا کے انکنسسٹنسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا دو جگہ پہ پڑی ہے, تو اگر لسٹ جو ہے ایک جگہ پہ ہم نے اپڈیٹ کیا اور دوسری جگہ پہ ہم نے اپڈیٹ نہیں کی, تو یہ دونوں لسٹ جو ہے یہ ڈیٹا جو ہے یہ انکنسسٹنٹ ہوگا. جبکہ ڈیٹا بیس اپروچ میں چونکہ ڈیٹا کے سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز نہیں ہوتے, ڈیٹا جو ہے ایک شیئرڈ اور مطلب ایک کاپی ہوتے ہے اس میں اس کی پڑی ہوتی ہے, تو ڈیٹا کنسسٹنسی جو ہے یہ امپرووڈ ہوتی ہے. اچھا امپرووڈ ڈیٹا شیئرنگ. اچھا ڈیٹا بیس اپروچ میں چونکہ ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑی ہوتی ہے, باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں کسی آرگنائزیشن کے وہ اس جگہ سے مطلب ڈیٹا جو ہے جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں سے شیئر اور وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں, تو ڈیٹا شیئرنگ جو ہے یہ امپرووڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہماری یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ڈیٹا بیس ہے, اس میں جو اسٹوڈنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ پڑی ہے, تو ایگزام سیکشن والے بھی اس ڈیٹا بیس سے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ایگزام پرپز کے لیے فار ایگزامپل ایکسیس کرتے. اس طرح اسکالرشپ سیکشن والے بھی اسی ڈیٹا بیس سے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے, تو ڈیٹا جو ہے ڈیٹا شیئرنگ امپروو ہوتی ہے. اچھا انکریزڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ پروڈکٹیوٹی. مطلب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ پروڈکٹیوٹی جو ہے یہ انکریزڈ ہوتی ہے. کس طرح فائل پروسیسنگ سسٹم کے مقابلے میں وہاں پر سیم ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز ہوتے تھے, ہر ایک پروگرام جو ہے ڈیٹا پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا, تو اگر آپ نے میٹا ڈیٹا میں کوئی چینج کی اور یہ میٹا ڈیٹا جو ہے فار ایگزامپل 4-5 پروگرامز ایکسیس کرتے, تو آپ نے ان سارے پروگرامز کے کوڈ کے اندر آپ نے چینج کرنا پڑتا تھا, جبکہ اس کے مقابلے میں ڈیٹا بیس اپروچ میں اس طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ہمارے پاس ڈی بی ایم ایسز ہوتے ہیں یا جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرح کے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اچھا انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈز. ڈیٹا بیس اپروچ میں آپ اسٹینڈرڈز کو بھی انفورس کر سکتے ہیں. اچھا انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈز کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ریزلٹ ایک ٹیبل ہے, اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور اس کا جو ہے اس کے کورسز اور ہر ایک کورس کا جی پی ہے وہاں پر پڑی ہے, تو آپ جب آپ اس ٹیبل میں ڈیٹا انسرٹ کریں گے تو ود آؤٹ اسٹوڈنٹ ڈیٹا آپ اس میں جو ہے ایگزام اس کے ایگزام کا ڈیٹا انسرٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ اویلیبل نہیں ہے, تو اگر آپ اس کے ٹیبل میں اس کے ریزلٹ ٹیبل میں آپ اس کا جو ہے ریزلٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ ڈالیں گے, تو اس کا تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو ریزلٹ ہے یا یہ جو جی پی ہے یہ کس مطلب کس اسٹوڈنٹ کا ہے. تو یہ کیا ہے انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈ. اچھا امپرووڈ ڈیٹا کوالٹی. ڈیٹا بیس اپروچ میں جو ہے ڈیٹا مطلب ہمارے پاس کوالٹی ڈیٹا ہوتا ہے. کوالٹی ڈیٹا یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے کنسسٹنٹ ڈیٹا ہوتی ہے, ڈیٹا کے ملٹیپل کاپیز چونکہ نہیں ہوتی تو انکنسسٹنسی کے چانسز نہیں ہوتی. اسی طرح ڈیٹا ڈپلیکیشن اس میں نہیں ہوتی. تو یہ کیا ہے یہ اس سے جو ہے ڈیٹا کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے. اچھا امپرووڈ ڈیٹا ایکسیسیبلٹی اینڈ ریسپانسونیس. اچھا ڈیٹا بیس اپروچ میں جو ہے ڈیٹا ایک سینٹرل لوکیشن پہ پڑے ہوتے ہیں, تو ہر جگہ سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک سمپل query کے تھرو آپ جو ہے مطلب کسی ڈیٹا بیس سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا آپ ریٹریو کر سکتے ہیں, تو اس سے جو ڈیٹا ایکسیسیبلٹی اور ریسپانسونیس جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے. اچھا پروگرام مینٹیننس جو ہے بھی ریڈیوس ہو جاتی ہے. پروگرام مینٹیننس یہ ہے فار ایگزامپل چونکہ ڈیٹا اور پروگرام جو ہے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ
نہیں ہوتا. تو اگر آپ جو ہے میٹا ڈیٹا میں چینج کریں گے تو پروگرام کے اندر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے جو ہے پروگرام کے مینٹیننس جو ہے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں فائل پروسیسنگ سسٹم میں چونکہ فار ایگزامپل اگر آپ نے میٹا ڈیٹا میں کوئی چینج کیا اور وہ فائل جو ہے جس فائل سے ریلیٹڈ میٹا ڈیٹا آپ نے چینج کیا اور وہ فائل فار ایگزامپل 3-4 پروگرامز اس فائل کو ایکسیس کر دے تو آپ نے ان 3-4 پروگرامز کے کوڈ کے اندر آپ نے چینج کرنا پڑے گا. تو مینٹیننس بہت جو ہے کاسٹلی ہوتی ہے. اچھا ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے اس سے ڈیسیشن سپورٹ امپروو ڈیسیشن سپورٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس اپلیکیشن پروگرام ہے اور آپ جو ہے فیل اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا آپ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے آپشن ہوگا کہ مطلب وہ اسٹوڈنٹس ڈسپلے کر لے جن کا جو ہے کسی خاص سبجیکٹ میں گریڈ جو ہے ایف ہے. تو مطلب آپ آسانی سے جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر جو ہے آپ ڈیٹا کو اپنی ضرورت کے مطابق وہ ڈسپلے کر سکتے ہیں اور اس پہ پھر ڈیسیشن کر سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل کتنے اسٹوڈنٹس جو ہے کسی پارٹیکولر سبجیکٹ میں فیل ہے یا تو اس سے جو ہے ہمارا ڈیسیشن سپورٹ امپروو ہو جاتا ہے. اچھا سر عبدالرحیم کون ہے آپ؟ جی سر یہ انفورسمنٹ آف اسٹینڈرڈ سر یہ ذرا پھر سے کرو. اچھا اچھا اس کا ایک ایگزامپل سن لیں. آپ نے کبھی جو ہے کوئی فارم جو ہے فل کیا ہوگا فار ایگزامپل ای میل کا فارم ہے یا فون نمبر کا فارم ہے مطلب فیلڈ ہے یا مطلب آپ اپنا موبائل نمبر اور کسی فیلڈ میں انٹر کرتے ہیں تو فار ایگزامپل موبائل نمبر کے لیے جو ٹیکسٹ باکس ہے اس میں اپنا نام انٹر نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹینڈرڈ میں نے اس میں جو ہے انفورس کیا اس کے لیے کوڈنگ کی ہے یا اس ڈی بی ایم ایس میں نے فار ایگزامپل نیم کا جو فیلڈ ہے ٹیبل میں اس کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے کریکٹرز الفا کیا ہے اس میں مطلب اس میں صرف ہم کریکٹرز انٹر کر سکتے ہیں. یا اس طرح جی پی اے فار ایگزامپل جی پی اے میں اگر کوئی جو ہے جی پی اے تو میکسیمم اس کی ویلیو 4 ہے اور کسی نے 8 انٹر کی لیکن وہ 8 انٹر نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر ہم نے میٹا ڈیٹا اس کا اس طرح مطلب سیٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایکسیپٹ کرے گا میکسیمم 4 اور منیمم 0 کوئی نیگیٹو نمبر یہ انٹر نہیں کر سکتا. اور اس طرح جو ہے اس میں کیا ہے 4 سے زیادہ وہ کوئی نمبر انٹر نہیں کر سکتا. اس طرح نیگیٹو نمبر وہ انٹر نہیں کر سکتا. تو یہ مطلب سٹینڈرڈز ہے جس کو ہم انفورس کر سکتے ہیں جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں آپ اس طرح کے سٹینڈرڈز انفورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈیٹا بیس اپروچ کے کچھ ایڈوانٹیجز تھے لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. اگر آپ جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ یوز کریں گے تو آپ کو جو ہے مطلب کوئی بندہ آپ نے ہائر کرنا ہوگا تاکہ ڈیٹا بیس کو مطلب کریٹ کر سکے اس کے لیے اپلیکیشن پروگرامز ڈیولپ کر سکے. تو آپ کو جو ہے کچھ خاص بندے اس کے لیے ہائر کرنا پڑیں گے. اچھا اگر آپ کے پاس پہلے جو تھا مطلب کوئی پرانا سسٹم تھا اور اب آپ جو ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ شفٹ ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو ہے اپنا ہارڈ ویئر یا جو وہ ہے وہ آپ نے چینج کرنا پڑے گا وہ آپ نے اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اس طرح آپ نے جو ہے جو بندے آپ نے ہائر کیے تو ان بندوں کو آپ نے ٹرین کرنا پڑے گا تو اس پہ جو ہے آپ کا کاسٹ آئے گا. اس طرح کنورژن کاسٹ یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس آج کل جو ہے فائل سسٹم ہے تو اگر ہم نے ڈیٹا بیس اپروچ یوز کرنی ہے تو جو فائل سسٹمز میں ہمارے پاس ڈیٹا ہے تو یہ ڈیٹا ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے اور ڈالنا ہوا تو اس کے لیے بندے چاہیے تو کنورژن کاسٹ بھی جو ہے ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اچھا نیڈ فار ایکسپلیسٹ بیک اپ اینڈ ریکوری. اچھا آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کا بیک اپ آپ نے لینا ہوگا اور اگر یہ جو ہے لاسٹ ہو جائے تو اس کی ریکوری کے لیے آپ کے پاس مطلب کچھ آپشنز ہوں آپ نے پہلے سے ریکوری اور بیک اپ کے لیے کچھ مطلب کی ہو پلاننگ کی ہو.
اچھا آرگنائزیشنل کانفلکٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کچھ ڈیٹا ہے اور وہ دو آرگنائزیشنز یوز کرتے ہیں تو دونوں آرگنائزیشنز کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس ہے، فار ایگزامپل اور اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا جو ہے یونیورسٹی اور نادرا یوز کرتے ہیں. تو فار ایگزامپل یونیورسٹی والے کہیں گے کہ جو ہے اسٹوڈنٹ کا جو یونیک آئی ڈی ہے وہ ہم رجسٹریشن نمبر یوز کریں گے، جبکہ نادرا والے کہیں گے کہ نہیں، ہم جو ہے ہر ایک جو سٹیزن ہوتا ہے اس کا یونیک آئی ڈی NIC نمبر ہوتا ہے. تو اب اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے یہ اگر یونیورسٹی اور نادرا والے یوز کرتے ہیں تو ہر ایک آرگنائزیشن اپنا جو ہے اس کا یونیک آئی ڈی یوز کرے گا. یونیورسٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا رجسٹریشن نمبر ایز اے یونیک آئی ڈی یوز کرے گا اور نادرا والے NIC نمبر. تو یہ دو آرگنائزیشن جو ہے ان کے درمیان کانفلکٹ ہے، سیم اسٹوڈنٹ ہے اور دونوں جو ہے ڈفرینٹ اس سے جو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ آرگنائزیشنل کانفلکٹ بھی ایک رسک ہے اس میں ڈیٹا بیس اپروچ میں. اچھا ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کے کچھ کمپوننٹس ہیں. اگر آپ جو ہے ڈیٹا بیس اپروچ یوز کریں گے تو یہ کچھ کمپوننٹس ہیں. فار ایگزامپل کیس ٹولز آپ نے یوز کرنے ہوں گے. کیس ٹولز کے کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ، یہ ایسے آٹومیٹڈ ٹولز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ دیتا ہے پروگرامز کریٹ کرنے کا. اسی طرح ریپازیٹری ہوگی. ریپازیٹری میں کیا ہوں گے؟ یہ ایک سینٹرل لوکیشن ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹا کا جو ہے میٹا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں جو ہے ریپازیٹری میں میٹا ڈیٹا ہوتا ہے. اسی طرح DBMS ایک کمپوننٹ ہے ڈیٹا بیس انوائرمنٹ میں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا مطلب مینیج کر سکتے ہیں. اور ڈیٹا بیس کیا ہے؟ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. یہ ایک آرگنائزڈ کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے. اچھا یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ یوزر انٹرفیس یہ گرافیکل سسٹم ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس یا اپلیکیشن پروگرامز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر یوزنگ دا ڈیٹا اپلیکیشن پروگرامس، یہ تو سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو یوز کرتا ہے. فار ایگزامپل فیس بک ہے تو یہ آپ کا ایک اپلیکیشن پروگرام ہے جو کہ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے تھرو. یوزر انٹرفیس جو ہے یہ ٹیکسٹ اور گرافیکل ڈسپلیز، یہ مینوز وغیرہ یہ یوزر انٹرفیس ہے. اچھا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز جو ہوتے ہیں یہ آرگنائزیشن کے اندر ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا فزیکلی ڈیٹا کو مینیج کرتے ہیں. اچھا سسٹم ڈیولپرز یہ مطلب ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ اپلیکیشن پروگرامس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور ان یوزرز تو مطلب جو فائنل یوزر ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا یوز کرتے ہیں اپنے کوئی مقصد کے، تو یہ جو ہے ان یوزر ہوتے ہیں. تو ڈیٹا بیس انوائرمنٹ جو ہے یہ کلیکشن ہوتا ہے ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور پیپلس کا. فار ایگزامپل یہ ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، سسٹم ڈیولپرز، ان یوزر یہ لوگ ہیں. کیس ٹول، یوزر انٹرفیس، اپلیکیشن پروگرامز جو ہے یہ سافٹ ویئر سے، اور یہ ریپوزیٹری DBMS اور یہ ڈیٹا بیس یہ ہارڈ ویئر ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کی کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو یہاں تک کافی ہے آج.